اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ڈسٹرکٹ پنجاب پریس کلب کے تمام عہدیداران، ممبران، سینئر صاحبان اور جو دوست احباب ممبر وغیرہ یہاں پہ آج کے اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے، ان سب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشد صاحب کو ریکویسٹ کروں وہ آئیں، اور نعت کے لیے میاں اشرف صاحب، ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا میاں اشرف صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور نعت رسول مقبول سب سے مستفید کریں۔ مل کے درود پاک پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر سنگت حضور لکھ دے۔ ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتا اے دنیا، سچ بتا اے دنیا، ہم تیرا کیا لیتے ہیں، ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، جا ملے ہم کو نہ سکون کی دولت، جا ملے ہم کو نہ سکون کی دولت، تیرے دیوان تیری محفل کو سجا لیتے ہیں، تیرے دیوان تیری محفل کو سجا لیتے ہیں، سچ بتا دنیا،
सच बताए दुनिया हम तेरा क्या लेते हैं, हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं। सच बताए दुनिया हम तेरा क्या लेते हैं, हम दरिया का पे सर अपना झुका लेते हैं। सीनियर साफ़ी मियाँ अशरफ साहब अपनी प्यारी आवाज़ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ बयान कर रहे थे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ मैं करता हूँ 6 सितंबर के हवाले से। 6 सितंबर 1965 का दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ऐसा दिन जिस दिन हमारे बुज़दिल दुश्मन ने रात के वक्त पाकिस्तान के ऊपर शब खून मारा। और इस शब खून का उनका सिस्टम ज़हन ये था कि हम उनके जो ब्रिगेडियर या जो जनरल उस टाइम उस ऑपरेशन के इंचार्ज थे, उनका ज़हन ये था कि हम सुबह का नाश्ता जो है वो जिम खाना लाहौर में जाके करेंगे। लेकिन उनको मालूम ना था कि उनका वास्ता किस कौम से पड़ा है। ये वो कौम वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का दावा करती है, जो अगर सोई हुई हो लेकिन हुर्मत दीन पे, हुर्मत गैरत ईमानी पर और जिहाद पर जब भी खून माल जान देनी हो तो ये कौम सबसे पहले खड़ी होती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि किसकी हिम्मत है हमारी परवाज़ में लाए कमी, किसकी हिम्मत है हमारी परवाज़ में लाए कमी, हम परवाज़ों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। अब मैं दावत सखुन दूँगा मरकज़ी नायब सदर डिस्ट्रिक्ट गुजार प्रेस क्लब नज़र हुसैन जलियानी साहब, वो स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। नज़र हुसैन जलियानी साहब। डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान व अहदेदारान और पाकिस्तान के अवाम व फ़ौज पाकिस्तान को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज 1965 के 6 सितंबर के हवाले से ये प्रोग्राम है जिसमें हमारी पाक अफवाज ने बहुत सी कुर्बानियाँ देकर कामयाबी हासिल की। इसी हवाले से मसल्ला के अफवाज के साथ साथ इसमें फ़ज़ाई अफवाज है उसका भी बहुत ज़्यादा किरदार है। तो मैं आज पाक फ़ज़ाइया के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इकबाल के शहीनों इन दिल वालों को सलाम, ऐ पाक वतन तेरे रखवालों को सलाम, यहाँ जो फूल खिले वो खिले रहें सदियों, यहाँ ख़ज़ां को गुज़रने की भी मजाल नहीं, लगाने आग जो आए थे आशियाने को वो शोले अपने लहू से बुझा लिए हमने। पाक फ़ज़ाइया 1965 की जंग में पाक फ़ज़ाइया ने जंग का पासा ही पलट दिया। पाकिस्तान ने भारत के 113 जबकि भारत ने पाक फ़ज़ाइया के 73 तैयारों की तबाही का दावा किया। पाक फ़ज़ाइया ने 1965 की पाक भारत जंग के दौरान जिस जुर्रत और शजाअत का मुज़ाहरा किया था उसको फरामोश करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पाक फ़ज़ाइया ने इंडियन फ़ज़ाइया को जिस तरह नाकाम और बेकार किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। जंग 6 सितंबर 1965 में पाक फ़ज़ाइया ने भारत फ़ौज की कमर तोड़ दी, जिसके बायस पाक फ़ौज को दुश्मन पर बर्तरी हासिल हुई। पाक फ़ज़ाइया और भारतीय फ़ज़ाइया पहली मरतबा 1948 को आमने सामने हुए, जब स्कर्दू के ऊपर पाक फ़ज़ाइया के डकोना तैयारों को इंडियन फ़ज़ाइया के 2 टेम्पेस्ट तैयारों ने घेरे में लेकर गिराने की कोशिश की, लेकिन पाक फ़ज़ाइया के बहादुर फ्लाइंग ऑफिसर मुख्तार डोगर ने अपने एक अफसर की शहादत और एक ज़ख्मी अफसर के बावजूद टेम्पेस्ट तैयारों की फायरिंग से शहीद और ज़ख्मी होने वाले दरियाए सिंध के ऊपर नीची परवाज़ करते हुए तैयारे अपनी बेस पर उतारा और पहला सितारा जुर्रत का मालिक बना। और
1965 سے پہلے پاک فضائیہ کے F-86 سپر نے 10 اپریل 1959 کو ایک انڈین کیبنا کو مار گرایا جو عید کے روز پاکستان کے علاقہ راولپنڈی کے اوپر تصاویر اتارنے کے لیے گھس آیا تھا۔ فلائنگ آفیسر یونس نے اس طیارے کو تباہ کیا۔ 1956 تک پاک فضائیہ کے زیادہ بنیادی آلات اور نظام برطانوی سسٹم پر چل رہا تھا، لیکن 1950 سے 1960 کے دوران امریکی امداد نے پاک فضائیہ کے سارے ڈھانچے کو بدل کر رکھ دیا اور پاک فضائیہ جدید ترین بنیادوں پر استوار ہوگی۔ امریکی F-86 سائبر B 5 ہلکے بمباروں اور F-01-104 اسٹار فائٹر نے پاک فضائیہ کے علاقے کا بہترین فضائیہ بنا دیا۔ خصوصاً F-104 کی رفتار اور کارکردگی والا کوئی بھی طیارہ علاقے کے کسی بھی ملک کے پاس نہ تھا۔ اگرچہ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ پاک فضائیہ تیاروں کی کمی کا سامنا تھا، حقیقت یہ ہے کہ پاک فضائیہ کو امریکی امداد کی بندش کا سامنا تھا جو امریکی ساختہ استعمال کر رہی تھی۔ اس کو تکنیک کہنا چاہیے جس سے ان لڑاکا طیاروں کے سروس کے گھنٹے بجا دیے، لیکن اس کے باوجود پاک فضائیہ کے طیاروں نے ماڑی پور، جمنا نگر، آدم پور، پٹھان کوٹ پر کئی مرتبہ بمباری کی۔ جنگ کے آخری دنوں میں کئی مرتبہ پاک فضائیہ کے پائلٹ انڈین فضاؤں میں جا کر واپس آئے۔ اسی لیے جنگ ختم ہونے کے بعد ایئر مارشل اصغر خان نے بھارتی فضائیہ کے ایئر مارشل کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ تاکہ وہ آ کر نقصان دے گا، جس کا دعویٰ بھارتی میڈیا اور حکمران کر رہے تھے، اور حقیقت اس دعوے میں کس قدر صداقت ہے۔ پاک فضائیہ کی یہ دعوت بھارتی ایئر مارشل نے قبول نہ کی۔ پاک فضائیہ نے جنگ کے بعد عالمی میڈیا کو خود دعوت دے کر اپنے نقصانات اور بھارتی دعووں کے بارے میں بریفنگ دی، جو یقیناً پاک فضائیہ کی اصل کامیابی تھی۔ ہم 1965 کی پاک افواج جنگ میں شہداء کو خراج تحسین پر پیش کرتے ہیں اور تمام ضلعی انتظامیہ اور پاکستان کی عوام اور افواج پاکستان کو میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کا ہر ممبر مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ جہاں بھی کبھی بھی اس کی ضرورت پڑے گی، ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کے تمام ممبران و عہدیدار اپنی جان، اپنی مال، اپنے مکان، اپنی زمین جائیداد اس پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم۔ یہ تھے ہمارے پرجوش سینئر صحافی مرکزی نائب صدر ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب نذر حسین جلیانی صاحب، جو کہہ رہے تھے یہاں جو پھول کھلے وہ کھلے رہیں گے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو۔ 1965 کا دن پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن۔ اس دن پاکستانی تاریخ میں وہ واقعات رونما ہوئے جو رہتی دنیا تک ایک یادگار ہیں۔ ایک بریگیڈیئر صاحب بیان کرتے ہیں کہ چونڈا کا سیکٹر جو جنگ عظیم دوم کے بعد ٹینکوں کی لڑائی کا سب سے بڑا گراؤنڈ تھا، یا جسے کہتے ہیں کہ ٹینکوں کی تباہی کا سب سے بڑا میدان تھا۔ جنگ کے دنوں میں وہاں پہ وہ دشمن کی افواج سے دو بدو ان کی جنگ ہو رہی تھی، تو اسی اسنا میں سول وادی سے دو چھوٹے ننھے منھے بہن بھائی ایک اصیل مرغا پکڑے ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے صرف یہ کہتے ہیں کہ انکل ہمارے پاس آپ کو یا آپ کے فوجیوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں، یہ میں نے ایک اصیل مرغا پالا ہوا ہے، اگر اس سے اگر آپ کی فوج جی سکتی ہے تو یہ مرغا میرا آپ ساتھ لے جائیں۔ دیکھنے کی صرف بات یہ ہے کہ وہ جذبے، وہ شوق، وہ انسان کی قدر صرف ان کو پتہ ہے جو اس زمین سے پیار کرتے ہیں۔ میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان
صفوں میں تلاش کر۔ اب میں دعوت سخن دوں گا ہمارے ینگ صحافی سید زین عباس، CEO پکارے گجرات نیوز، پلیز ڈائس میں تشریف لائیں، اپنے خیالات کریں۔ باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ صدر علی وقار، دیگر ممبران و عہدیداران اور دیگر مہمان خصوصی، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم دفاع پاکستان۔ ہمت، جرأت اور بہادری سے ملے شہیدوں کے لہو سے لکھے جانے والے جرأت کے اس دن کو یوم دفاع پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عالیہ مرتبت چشم فلک کو وہ دن بھی دیکھنا پڑا جب میرا دشمن ملک ٹینکوں کی فوج لے کر میرے ملک کی سرحدوں پر چڑھائی کر دوڑا۔ میرا ملک دشمن جنرل چودھری کا یہ حام خیال تھا کہ وہ حالت نیند میں افواج پاکستان کو دبوچ ڈالے گا، لیکن وہ یہ جانتا نہ تھا، اس کو یہ خبر نہ تھی کہ ہماری ملت کے رکھوالے، میری سرحدوں کے محافظ پچھلی راتوں کو جاگ کر آپ کے حضور اپنی شہادتوں کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ صدر علی وقار، میری ملت کے جوان اٹھے، ہمت اور بہادری کا البادہ ہو رہا اور چونڈا کے مقام پر ٹینکوں کا دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بنا ڈالا اور دشمن کو بتا دیا کہ شیر کی کچار میں ہاتھ ڈالنے کا کیا انجام ہوتا ہے، اور للکارتے ہوئے بولے، ہمیں تم دکھاتے ہو نیچا جہاں سے، ہمیں تم دکھاتے ہو نیچا جہاں سے، اصل میں تمہیں راس عزت نہیں ہے، کہو تو کوئی اور رخ بھی دکھا دیں، کہو تو کوئی اور رخ بھی دکھا دیں، اکیلی ہم میں شرافت نہیں ہے۔ صدر علی وقار، 6 ستمبر 1965 کے دن ہم نے اپنے دشمن کو بتا دیا کہ کوئی بھی شخص میرے ملک کی طرف ایک انگلی کرے گا تو ہم اس کا ہاتھ اس کے بازو سے علیحدہ کاٹ ڈالیں گے۔ جس کسی شخص یا قوم نے میری ملت کی طرف ایک بھی میلی آنکھ سے دیکھا تو خدا کی قسم اس کی آنکھیں نوچ کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیں گے۔ تو میں یہ فخر سے کہتا ہوں، ہم غزنوی ہم بت شکن، ہم غزنوی ہم بت شکن، تم اور ہو ہم اور ہیں، اے سومنات اے برہمن، تم اور ہو ہم اور ہیں۔ صدر علی وقار، میجر عزیز بٹی جیسے 20 نوجوانوں نے ہمارے ملک کو بچا کر یہ ثابت کر دیا اور ایسی جرأت اور ایسی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ 17 دن گزر جانے کے بعد کوئی بھی ایک شخص نہر پار نہ کر سکا۔ تو میں یہ فخر سے کہوں گا ہم تختہ و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم تختہ و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں۔ توپ کیا ہے بندوق کسے کہتے ہیں، توپ کیا ہے بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں۔ اور پہ پاکستان زندہ باد۔ یہ تھے ہمارے ینگ صحافی نیا خون سید زین عباس، جو کہہ رہے تھے کہ جو بھی اس ملک کی طرف غلط آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے۔ ایسا جذبہ، ایسی محبت اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو ایک قاتل میں ہے۔ اب میں دعوت سخن دوں گا شہریار صاحب کو کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سب سے پہلے جی تمام ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کے سینئر عہدیداران کو، ممبران کو، سینئر صاحبان کو اور جو لوگ یہاں تشریف ہیں ان کو السلام علیکم۔ آج کا پروگرام خاص طور پر یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے رکھا گیا ہے، تو صدر صاحب میں بھی اسی حوالے سے بات کروں گا اور آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا جس طریقے سے وہ سارا ہوا تھا وہ واقعہ پیش کروں گا کہ آخر اس دن ہوا کیا تھا جس وجہ سے ہم لوگ اسے اتنا جوش و خروش سے اور جس وجہ سے مناتے ہیں۔ تو 6 سپٹمبر 1965 ہماری عسکری تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ یہ دن ہمیں جنگ سپٹمبر کے ان دنوں کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان کی مسلح افواج اور پوری قوم نے بھارتی جارحیت کے خلاف اپنی آزادی اور قومی وقار کا دفاع کیا تھا۔ اس دن بہادر پاکستانی شہریوں نے اپنا مسلح افواج قومی یکجہتی کی بے مثال مظاہرہ کیا اور جنگ پاکستان اور مسلح افواج کی وہ مشترکہ جدوجہد تھی جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ کا کام کرتی رہے گی۔ 6 سپٹمبر 1965 کی صبح بھارت اچانک پاکستان پر حملہ آور ہوا اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ لاہور کے جم خانہ میں کرے گی۔
در حقیقت 6 سپٹمبر ہماری قومی تاریخ کا ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ 6 سپٹمبر کی یاد مناتے ہوئے جب ہمارا ذہن اس تاریخی مارکے کی ورق گردانی کرنے لگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے بزدل مکار اور عیار دشمن نے اپنی روایتی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں ہمارے وطن عزیز پر حملہ کر دیا تھا۔ ہماری بیدار اور زندہ قوم نے اس موقع پر قومی یکجہتی کی بے مثال مظاہرہ کر کے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ بھارتی سیاسی قیادت نے کشمیر ہاتھ سے جاتے دیکھا تو اپنی فوج پر دباؤ ختم کرنے کے بغیر اعلان جنگ کے کشمیر کے جنوبی محاذ پر پاکستانی بین الاقوامی سرحد کو عبور کرتے ہوئے لاہور پر پوری قوت سے حملہ کر دیا۔ جب حملہ ہوا تو پاکستانی فوج اور رینجرز نے پوری ہمت اور جوان مردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ شروع کر دیا۔ فوجی جوان اور افسروں نے اپنی جانی قربانیاں کر کے دشمن کے قدم وہیں روک دیے۔ پاکستان ایئر فورس نے فوری طور پر ایکشن کرتے ہوئے دشمن کی گاڑیوں سیاہ پر حملہ کیا تو وہ جی ٹی روڈ پر اپنی لاشیں اور اسٹارٹ گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہر طرف تباہ شدہ گاڑیاں اور اسکریپ نظر آ رہا تھا۔ پاک فضائیہ نے اتنا شدید حملہ کیا کہ ان کی سڑک کو چھوڑ کر اور کسی پناہ تک پہنچنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اسی دوران پاکستانی فوج نے خود کو سنبھال کر اتنی برق رفتار سے جوابی حملہ کیا کہ بھارتی فوج کے اوسطن خطا ہو گئے۔ لاہور کے مارکے میں ہی برقی کے اہم مقامات پر ہندوستانی فوج کے سخت دباؤ ڈال کر وہاں سے نہر پار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میجر عزیز بھٹی نشان حیدر کی کمپنی نے انہیں بارودوں کے شعلے میں گھیر لیا۔ میجر عزیز بھٹی دم لیے بغیر لڑتے رہے، حتیٰ کہ ٹینک کا ایک گولہ لگنے سے شہید ہو گئے۔ اسی دوران پاکستان فضائیہ نے تاریخی کردار ادا کرتے ہوئے لاہور کی فضاؤں میں دو بدو جنگ میں ایک نئی رقم تاریخ کی۔ پاکستانی جہاز 6 سپٹمبر کی صبح معمول کی دیکھ بھال کے لیے قصور لاہور کی فضاؤں میں محور تھے۔ صبح 4:05 پر ان کی نظر بھارتی فوج کے ایڈوانس پر پڑی جو ایک سمندر کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے لاہور اور سرگودا کو بھی آگاہ کیا اور دشمن کے ٹینکوں اور فوج پر اللہ کا عذاب بن کر ٹوٹ پڑے۔ اسی دوران پاک فضائیہ کے ایم عالم نے حملہ کر کے 1 منٹ میں دشمن کے 5 جنگی جہاز تباہ کر دیے۔ چند منٹ کے اندر دشمنوں کا قافلہ خاک میں ڈھیر ہو چکا تھا۔ تو صدر صاحب یہ تھا وہ واقعہ جس وجہ سے کہ پاکستان یوم دفاع پاکستان مناتا ہے۔ اصل میں یہ وہ شہادتیں تھیں جو پاکستان کی افواج نے اپنے ملک پر نچھاور کیں۔ ہم سب میں الحمدللہ اس قسم کا جذبہ ہے اور عوام ساری یہی مانتی ہے کہ ہم ہر وقت پاک فوج کے ساتھ ہیں، کیونکہ قوم کے اصل ہیرو پاک فوج ہے۔ پاک فوج کے بغیر پاکستان بالکل بھی کہہ لیں اگر وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اگر آج پاک فوج سرحدوں سے ہٹا لی جائے تو شام کو دشمن ہم پر قابض ہو جائیں گے۔ اسی لیے آخر میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ٹوٹ سکتا ہوں مگر جھکنا منظور نہیں، ٹوٹ سکتا ہوں مگر جھکنا منظور نہیں، ہاں میں پاکستانی ہوں، مجھے اس ہی بات کا غرور ہے۔ 6 ستمبر 1965 کا دن بی بی سی کا نمائندہ لاہور کے مضافات میں اور لاہور کی گلیوں میں اپنی صحافتی ڈیوٹی کے دوران کچھ واقعات بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں چند دنوں سے آرمی کا ایک ریلیف فنڈ لگا ہوا تھا ایک چوک کے اوپر، وہاں پہ لوگ اپنی استطاعت کے مطابق کچھ کھانے کی اشیاء، کچھ کپڑے، کچھ اس زمانے کی رقم ریزگاری دے کے جاتے تھے۔ وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک فقیر بزرگ آدمی روز شام کے وقت، عصر سے مغرب کے وقت وہ آتا، اپنے خستہ حال کپڑوں کی جیب سے چند سکے، کچھ نوٹ ریزگاری وہاں پہ جمع کراتا اور اسی کیمپ کی دوسری سائڈ پہ دیوار کے ساتھ اپنی دوسری جیب سے سوکھی ہوئی یا الی زدہ روٹی لے کر پانی میں ڈبو کر کھاتا۔ مجھے اس چیز کا صحافتی طور پہ سسپینس ہوا کہ آیا یہ شخص کون ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کی جنگ کے دوران 4 سے 5 دن تک باقاعدہ میں نے کوئی کام نہ کیا، اس بوڑھے شخص کا صرف پیچھا کیا۔ میں صبح 7 سے 8 بجے اس شخص کے پیچھے روانہ ہو جاتا۔ وہ شخص پورے لاہور میں ہر دروازے پہ جاتا، لوگوں کی جھڑکیاں کھاتا، لوگوں کی صلواتیں سنتا، کہیں سے 2 آنے، 1 آنے، 3 آنے، 5 آنے یا کہیں روپیہ ملتا، کہیں سے کچھ کھانے کو مل جاتا وہ ڈالتا۔ شام کو ٹوٹا تھکا رہا اس فوجی کیمپ میں آتا، اپنی جیب سے وہ سکے نکالتا اور جا کر وہاں پہ موجود ڈیوٹی پہ جو آفیسر تھا یا این سی اس کو جمع کراتا
اور پھر آسمان کی طرف دیکھتا ہوا اسی دیوار کے ساتھ اپنی جیب سے وہ ٹوٹی تھکی ہوئی یا کہہ لیں خشک روٹی لی زدہ نکالتا اور پانی سے بھگو کے کھا لیتا. ایک دن اس کو میں نے روک لیا یہ کام کرنے کے بعد. اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے تو یہ کیا کرتا ہے؟ اور اس نے آگے سے جو جواب دیا کہتا ہے کہ اس دن سے میں یہ سمجھ گیا کہ پاکستانی قوم خواہ وہ چھوٹی ہے یا بڑا ہے یا فقیر ہے یا امیر ہے، جس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے وہ محمد رسول اللہ، وہ قوم کبھی بھی مار نہیں کھا سکتی. اس کا کہنا تھا کہ اس فقیر نے جو بات کی اس نے کہا کہ بیٹا نہ میرے میں خون ہے نہ میرے میں طاقت ہے، جہاد کا وقت ہو چکا، میرے صدر نے جہاد کا حکم دے دیا لیکن میں اس قابل نہیں، لیکن میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ میں بھیک مانگ کے جو کچھ میں جمع کروں، جو میری پونجی بنے، میں اپنے لیے نہ سوچوں، رات کے وقت جو بنے اس سے میری فوج کے لیے کوئی ایک روٹی بن جائے، 2 روٹیاں بن جائیں، 2 گولیاں بن جائیں، کم از کم روز محشر یا قیامت میں خدا کے حضور میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اے اللہ کہ میرے پاس وسائل تو نہ تھے لیکن جتنا میرے پاس میں بن سکتا تھا میں نے وہ کیا. سوچنے کی صرف بات یہ ہے کہ آج وہ لوگ جن کے پاس لاکھوں کروڑوں کا مال موجود ہے لیکن وہ اپنا ملک کے لیے قوم کے نکالتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اولادوں کا کیا ہوگا. وہ یہ سوچ لیں کہ آپ کا مال صرف وہ مال ہے جو آپ نے کھا لیا، جو مال آپ نے بچا لیا وہ آپ کی اولاد کا ہے مرنے کے بعد، آپ کے رشتہ داروں کا ہے، یا وہ مال جو آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا وہ مال آپ کا ہے جو آخرت میں آپ کو اس کا صلہ دے گا. اب میں دعوت سخن دوں گا محترمہ اسپورٹس سیکرٹری میڈم افرا بٹ صاحبہ کہ وہ تشریف لائیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جو مائیں اپنے بیٹے کو وطن پر قربان کرتی ہیں، جو مائیں اپنے بیٹوں کو وطن پر قربان کرتی ہیں، دیس کی فضائیں انہیں ہمیشہ سلام کرتی ہیں. میڈم افرا بٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کے تمام ممبران عہدیداران کو میرا سلام. یہاں سوری اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کے تمام ممبران عہدیداران کو میرا سلام. 6 ستمبر کے حوالے سے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے. بڑی قربانیوں کے باوجود ہمیں یہ پاکستان وجود میں آیا. 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، 65ویں جنگ. پاک فوج کے دلیر اور شہید اور غازیوں کو میرا عقیدت بڑا سلام، جنہوں نے وطن عزیز کے لیے خون کی لازوال قربانیوں کے دے کر وطن عزیز کی دفاع انتہائی مضبوط بنا دی، اور ہمیں اپنی پاک فوج اور قوم پر فخر ہے الحمدللہ کہ ہم پاکستانی ہیں. اور میں اسی اپنی سپیچ کا اختتام ایک شعر پہ کروں گی. خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگر گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. پاکستان زندہ باد. تھینکس، بہت شکریہ. ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. یہ تھی میڈم افرا بٹ، اسپورٹس سیکرٹری ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب اور نیشنل ایتھلیٹ پاکستان. اے رائے حق کے شہیدوں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. اسی طرح کا 65 کے دنوں میں ایک عجیب واقعہ ایک صحافی نے لکھا ہے. کہتا ہے کہ جب اعلان ہوا کہ محاذ کے لیے جو زخمی فوجی افسران اور نوجوان ہیں ان کے لیے خون کی اشد ضرورت ہے، تو لاہور میں لوگوں کی اور خاص کر خصوصاً بزرگوں کی، جوان افراد کی لائنیں لگ گئیں. انہی میں ایک ایسا شخص موجود تھا جو اپنے وزن سے اس کا وزن کم تھا. جب وہ خون کے لیے سامنے تشریف لاتا ہے تو وہاں پہ بیٹھا ہوا ڈاکٹر اس کا وزن کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ انڈر ویٹ ہیں، آپ سے خون نہیں لیا جا سکتا ورنہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. اس شخص کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ باہر جاتا ہے، اگلے دن پھر آتا ہے اور کہتا ہے جی میں تو اتنا کھا پی کے آیا ہوں، کیا اب بھی میرا خون نہیں بڑھا.
डॉक्टर उसको यही जवाब देता है कि यार आप अंडर वेट हैं, आप से खून लिया तो आपकी जान को ख़तरा है। वो शख्स बाहर निकलता है, आसमान की तरफ देखता है, फिर एक सामने दुकान की तरफ रवाना हो जाता है। वहाँ एक बुज़ुर्ग बैठे होते हैं, उनसे कहता है बाबा जी ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हैं, बराए करम आप ये अपना 5 किलो का बाट मुझे थोड़ी देर के लिए दे दें। बाबा जी पूछते हैं कि बेटा तुमने इस बाट का करना क्या है? आज तो वैसे ही जंग के दिन है, रोज़गार कोई नहीं, तुम इसका क्या करोगे? उसने कहा बाबा जी सिर्फ मुझे थोड़ी देर के लिए बाट दे दें, उसके बाद मैं आपको बाट वापस लौटा दूंगा। अगर आपको ज़मानत चाहिए तो मेरे पास कुछ नकदी है, ये आप रख लें। बाबा जी ने कहा जी मुझे इस नकदी की ज़रूरत नहीं है, तू जा बेटा बाट ले, अपना काम कर, वापस कर दे मुझे। वो शख्स 5 किलो का बाट लेता है, अपनी शलवार के अंदर उसको बांध लेता है और वेट करवाने के लिए दोबारा उस मशीन पे खड़ा हो जाता है। रश की वजह से और डॉक्टर की ड्यूटी चेंज होने की वजह से उसका वज़न उस मतलब जो उसका मकदार थी उससे 2 किलो ज़्यादा शो होता है। खून देता है, खून देने के बाद वो बाहर निकलता है, अपना बाट बाबा जी को देता है और अल्लाह को शुक्र अदा करके वहाँ से निकल जाता है। वो साफ़ी कहता है कि मैं उसके पीछे भागा, मैंने उसे कहा कि यार तेरा खून इतना तूने निकाल के दे दिया, अपना जो 1 बोतल या 2 पॉइंट खून था, अब तो क्या करेगा? उसने कहा भाई हालात कारोबार के भी कोई नहीं, मुल्क को ज़रूरत है, ना मेरे पास कोई चीज़ है, मैं यही कर सकता था कि मेरा खून किसी फ़ौजी के काम आ जाए। बात है जज्बे की, बात है अपने असूल की, बात है वतन से मोहब्बत की। आज वो सियासतदान, वो ब्यूरोक्रेसी के अफराद या वो लोग अमीर जो इस मुल्क पे, इस फ़ौज पे भोंकते हैं, इस मुल्क की जड़ें खोखले करने के लिए अपने मतलब की बान की ज़बानें बोलते हैं, उनको सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मुल्क खुदा की मर्ज़ी से बना है, आपकी या मेरी मर्ज़ी से नहीं बना। ये खुदा का राज है। यहाँ से हज़रत इमाम मेहंदी की फ़ौज को मदद मिलनी है, यहाँ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू आती थी। ये लोग वो सरज़मीन है जो शहीदों की सरज़मीन है, और इसको आप जैसे लोगों के खाम ख्याली का मसला नहीं होगा। मुश्किलात आ सकती हैं लेकिन साबित कदम रहे। अब मैं दावत सुखन दूंगा चेयरमैन अनसर फ़रूक मुग़ल साहब को कि वो डायस पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। चेयरमैन अनसर फ़रूक मुग़ल साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालैहि। सब दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह करीम साहब के जज्बे सलामत रखे कि है जज्बा जनू तो हिम्मत न हार। माशाल्लाह हर एक ने अपने अपने जज्बे का इजहार अपने अपने अंदाज में किया है। 1965 की जंग, कोई भी जंग हो, जज्बे और हौसले के बगैर नहीं जीती जा सकती। आज हम तकरीबन 57 साल के बाद, बल्कि उसको 57 साल हो गए हैं, 57वें साल में हम दाखिल हैं, अभी यौम दिफा का दिन मना रहे हैं। हर कोई अपने अपने अंदाज में अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये याद रखें कि इस वाक़े में अल्लाह की जो रहमत है वो हर हाल में शामिल थी, क्योंकि वही वो जज्बा था जिसने मुसलमानों को एक दुश्मन के सामने खड़ा कर दिया, और दुश्मन भी ऐसा चला कि जिसने रात की तारीकी में हमला कर दिया। और अल्लाह का करम है कि हमारे जवानों ने डट कर मुकाबला किया और दुश्मन को बता दिया कि हम आज भी ज़िंदा हैं। कुछ चीज़ें हमारे देखने और सोचने की हैं, और अगर हम इस पर गौर करें तो हम उन चीज़ों से काफ़ी सारे दूर निकल चुके हैं। छोटा सा एक जज्बा अगर याद हो जिनका ताल्लुक़ आर्मी से है, द्वारका एयरबेस, ये एक कमर थी इंडियन आर्मी की, और हमारे वहाँ बुज़ुर्ग थे, फौत हो चुके हैं, अल्लाह की उनको जन्नत नसीब करे, वो उस द्वारका अटैक में शामिल थे। ये द्वारका अटैक जो है ये बहरी और
फ़ज़ाई फ़ौज के ताउन से हुआ था, हिम्मत से हुआ था, और ये सिर्फ चंद लम्हों का द्वारका अटैक था। और इसको अभी तक ना अमेरिका समझ सका है, ना ही इंडिया को समझ आ सकी है कि यह अटैक हुआ कैसे था। उनने बताया था कि हमने पूरी एक मशक की, एक पूरी रिहर्सल की, उस रिहर्सल के बाद हमने वो अटैक किया। रिहर्सल क्या थी कि यहाँ से जब हमारे त्यारे निकलेंगे, उन्होंने विद इन सेकेंड्स वहाँ पर बम गिराने हैं, पीछे से बहरिया उनको कवर देगी, और उसमें अगर एक लम्हे का भी आगे या पीछे हो जाता तो शायद ये फतह हमारे नसीब में ना होती। तो उन्हें बताया कि जब हम वहाँ से हमला करके वापस निकले हैं, दुश्मन का वहाँ पर जो त्यारा था, कोई एक त्यारा बचा नहीं है, और जब तक दुश्मन को इसकी खबर होती है उस वक्त तक हम वापस कराची पहुँच चुके थे। तो अभी तक उसको भी वो नहीं समझ सके उसकी वजह क्या थी। उन्होंने बताया कि उसकी वजह यह थी कि हमें भी समझ नहीं आई कि हमने ये कैसे फ़तह हासिल की, कि कुछ ऐसा जुनून था, कुछ ऐसी ताकतें थीं कि कौन देखता है कि सामने मौत खड़ी है और बंदा कहे नहीं जनाब मैं आग में छलांग ला के वापस आ जाऊँगी, ये मुमकिन नहीं होता। ये वो जज्बे थे, ये वो जोश था, अल्लाह की रहमत थी जिसकी वजह से ये सारे मुमकिनात हुए हैं। आज हम बड़े फ़ख्र के साथ इस दिन मना रहे हैं, लेकिन काश कि हम इस दिन के तकाज़ों को भी समझ पाते। उस वक़्त के तराने आज भी दिलों में उतर रहे हैं। ये पुत्र हटाते नहीं विकदे, तू लब दी फिरें बाज़ार कुड़े। आगे चलें तो अल्लाह अकबर। साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन। ये तराने ऐसे नहीं बने, गाने वालों ने, पढ़ने वालों ने ये तराने गाए हैं तो अंदर से गाए हैं, उनके अंदर कुछ था, ईमान की हरारत थी, जज्बा था, वतन से मोहब्बत थी। और कहते हैं ना कि जब तारक बिन ज़ियाद भी निकला था तो उसने कश्तियाँ जला दी थी। एक ही रास्ता था, आगे जाना है, पीछे भी मौत है, आगे भी मौत है। तो अब यही जज्बा था 1965 की जंग में कि पता था कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक जज्बा था, वो था ला इलाहा इल्लल्लाह। तारक बिन ज़ियाद का जब मुकाबला हुआ तो मुखालफीन ने उससे अपनी फ़ौज से पूछा, अच्छा ये बताओ कि ये लोग क्या करते हैं, कैसे ये चंद लोग हैं, ये आते हैं और हर तरफ तबाही और बर्बादी कर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें कोई पता नहीं है, इतनी समझ आती है, सिर्फ ये एक नारा लगाते हैं, उसके बाद इनको कोई समझ नहीं आती आगे क्या है, समंदर है, पहाड़ है, दरिया है, जो भी है, ये बूर करते चले जाते हैं। वो कहते हैं कि कौन सा नारा, उन्होंने कहा था नारा लगाते हैं अल्लाहु अकबर। वो जज्बा है। आज हमारे अंदर के वो जज्बात तो मौजूद हैं, वो एहसासात तो मौजूद हैं, लेकिन वो अंदर से ईमान खाली हो चुका है। आज हम सारे काम कर रहे हैं, आज हम सारे मामलात कर रहे हैं, लेकिन काश कि हम सोचें कि हम इसके ऊपर अमल कितना कर रहे हैं। कभी कभी तो ये दिल देख कर दुखता है दिल कि ये क्या, ये वही वतन है जिसके लिए अजीज़ पट्टी शहीद हुए थे, जिसके लिए मेजर तुफैल शहीद हुए। कौन कौन सी शहादतें हम शुमार करेंगे। आज हम अपने ताईं अपने गिरबान के अंदर एक मादा परस्त हैं, हमारी मादा परस्ती हमारे अंदर से निकल नहीं रही, और इसमें हमारा कसूर नहीं है। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, सोनिया गांधी के दौर में, सोनिया गांधी तो याद है ना सबको, इल्म भी होगा, और वो आज समझ लेकर 100% बात दुरुस्त है। उसने कहा था कि हम पाकिस्तान से जंग नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान से जंग नहीं करेंगे, बल्कि अपनी सकाफत पाकिस्तान में घुसेड़ देंगे, ये जंग के काबिल ही नहीं रहेंगे। आज देख लें आज कहाँ गया वो जज्बा, वो जुनून, कहाँ गए वो जो पुत्र हट्टों पे नहीं बिकते थे, कहाँ गए राह के हक के शहीद, कहाँ हैं। एटमी ताकत है हम, मुल्क तो अपना है ना, मुल्क अपना है। अब यहाँ पर मिसाल वही है, सुनी होगी आपने मरासी और दोती वाली।
चौधरी ने धोती पहन ली तो मरासी का बाकी सारियाँ गल्लां ठीक है लेकिन धोती मेरी है। आज हमारे साथ भी यही काम हो चुका है। हम एटमी ताकत हैं लेकिन एटमी ताकत हमारी नहीं है। हम ये कह सकते हैं मुल्क हमारा है, बस इतना हमें पता है। आज हम सियासतदानों को सामने रख के हर काम कर रहे हैं। आज हम अपने सियासतदान का दिफा करने के लिए तैयार हैं लेकिन अपने मुल्क का दिफा करने के लिए तैयार नहीं। आज हम अपने सियासतदान की जय जयकार करने के लिए तैयार हैं लेकिन अपने किसी हीरो की जय जयकार करने के लिए तैयार नहीं। कहाँ हैं वो लोग कहाँ हैं जिनको कायदे आज़म का पास था? आज हमारे अंदर बशमूल मेरे कितने हैं जो अपने बच्चों को बताते हैं बेटा ये परचम है पाकिस्तान का, ये परचम है पाकिस्तान का, इसका अदब कैसे करना है? कोई नहीं बताता। आज हमने कायदे आज़म को रौंद डाला है। आज हम कायदे आज़म के मुतल्लिक़ ऐसे ऐसे पोस्टर लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे कार्टून बना रहे हैं कि अल्लाह माशाल्लाह वो बानी थे हमारे, पाकिस्तान दिया ही उन्होंने हमें। हम कौन से हैं? हमें तो मिली पक्की पकाई मिल गई, उसमें बैठ के खा रही हैं। आज हम ये बड़े शौक़ से लगाते हैं। हाँ जी कायदे आज़म जब रिश्वत देखी तो कायदे आज़म कौन पहले सेंटर में थे अब साइड पे हो गए। अजीब है यार, रिश्वत कायदे आज़म ने बोला तुम्हें दो, कायदे आज़म ने बोला था कि रिश्वत दो। आज हमारे पास है कहते हैं अच्छा कायदे आज़म ने फरमाया था जिथे फंस उथे मनु दस, ये कायदे आज़म ने बोला था यार। आज हम अपने हीरो को भूल चुके हैं। रिश्वत हम खुद देते हैं लेकिन कसूर किसका है? कहते हैं जी बाबा कायदे आज़म का कसूर है। हमारे अंदर ये चीज़ें डाल दी गई हैं, समो दी गई हैं। आज तो ये बल्कि अरसा हो गया, इन सवालों के तो पुराने हो चुके हैं कि यहाँ पर भी हैं। अभी आपके सामने बयान कर रहे थे कि पाकिस्तान का परचम जलाया गया है। क्या वहाँ पर पाकिस्तानी नहीं थे? उनको देखने वाले पाकिस्तानी नहीं थे जिनके सामने वो परचम जला है? आज हम ये बर्दाश्त कर रहे हैं ना, कायदे आज़म की तौहीन हम बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लामा इकबाल की तौहीन हम बर्दाश्त कर रहे हैं। वजह उसकी क्या है? वो कहाँ गई चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन? हमारे निसाब से उसको निकाल दिया गया। हमारे निसाब में वो चीज़ें शामिल नहीं हैं। वतन की मिट्टी गवाह है रहना, कहाँ पर है? मिट्टी तो है, गवाही कौन देगा? उसके लिए खून ही कोई नहीं है। मादा परस्ती में हम घुस चुके हैं। इस मादा परस्ती से हमें निकलना होगा और ये हमें अपने इस गिरेबान से शुरू करना है। जब हम अपने इस गिरेबान को देखेंगे, अपने बच्चों की परवरिश करेंगे। आज हम बच्चों को शेक्सपियर पढ़ाने के लिए तैयार हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करवाने के लिए तैयार हैं, हम्टी डम्टी करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कौमी तराना याद नहीं करवाने के लिए तैयार। कितने हम में से जो हम कहते हैं बेटा कौमी तराना पढ़ो, मिली नगमे पढ़ो, उसको याद करो, कोई नहीं करता। वजह क्या है? आज हम मादा परस्ती के दौर में दाखिल हो चुके हैं। कहाँ गई? आज अंकल आ गया और पापा आ गया है। अंकल, चाचा भी अंकल, मामा भी अंकल, अंकल ही है ना सारे। रिश्ते कहाँ गए? तकद्दुस कहाँ गया? ख़त्म हो गया। ना उसको पता चाचा मेरा कौन है, ना उसको पता कि मेरा मामू कौन है, बस अंकल ही है। आंटी आ गई, आंटी कहाँ पर है? फूफी भी आंटी, खाला भी आंटी, ऐसे ही है ना, मामी भी आंटी। रिश्तों का तकद्दुस ख़त्म हो गया। अब्बा जान की जगह कहाँ पर आ गया? पापा आ गया। वालदा अम्मी की जगह कौन आ गया? मामा आ गई। अब ये देखें, ज़रा सोचें, अपने दिमाग में ले के जाए इस बात को। फूफी, खाला, मासी, ममानी, चचा, मामू, बाबा, अब्बा जी, अम्मा जी, इन लफ्ज़ों को दोहराएं। मम्मी, डैडी, आंटी को दोहराएं। खुद आपके अंदर से वो चीज़ें निकलेंगी। क्या निकलेगा अंदर से? एहसास जागेगा ना कि रिश्ते कौन से हैं, किस रिश्ते के अंदर कशिश है बोलने में और किस किस रिश्ते के अंदर कशिश नहीं है। आज वतन की मोहब्बत की कशिश ही तो हमने ख़त्म कर दी है। आज वो कशिश ही तो हमारे अंदर नहीं है। आज हमें पाक फ़ौज के वो सारे काम नज़र आते हैं। पाक फ़ौज ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, सब कुछ कर रही है। तुम क्या कर रहे हो? अरबों रुपए के फंड लगाए जाते हैं इदारों के ऊपर, अरबों रुपए के। लेकिन क्या होता है? दहशतगर्दी आई तो फ़ौज आगे, सैलाब आए तो फ़ौज आगे, हर काम में फ़ौज आगे।
کہ ستمبر ہی نہیں منانا, ہمیں 6 ستمبر کے لیے عملی کام بھی کرنے ہیں. بحیثیت صحافی سب سے ریکویسٹ ہے کہ یار تھوڑا سا سچ لکھیں, زیادہ نہیں, صرف تھوڑا سا لکھیں, اندر سے نکلیں, روٹین سے نکلیں نا. جب آپ روٹین سے نکلیں گے تو سچ لکھیں گے, کوئی کھا نہیں جائے گا آپ کو. وطن کے بارے میں سچ لکھیں, تحقیق کریں, اپنے بچوں کے لیے سچ لکھیں, اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم 6 ستمبر مناتے کیوں ہیں, ہوا کیا تھا. آج جو بھی ہے وہ سارا کام کر کے ختم کر رہے ہیں ہم, لیکن 6 ستمبر علامتی طور پر منا رہی ہے. میں نے تقریر کر دی, آپ نے کر دی, سب نے کر دی تقریر, بس ٹھیک ہے 6 ستمبر آ گیا, اخبارات میں آ گیا, ٹی وی چینلز پہ آ گیا, سب کچھ ہو گیا, ختم ہوگی بات. 6 ستمبر کو ہوا کیا تھا, بس یہ میں نے بھی للکرا مار دیا, ادھر سے شاہ صاحب نے مار دیا, صغیر بٹ صاحب نے مار دیا, ذیشان صاحب نے مار دیا, بس بات ختم ہو گئی. نہیں, ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں. 6 ستمبر اپنی نسلوں کے اندر ہم نے پیوست کرنا ہے, ان کے اندر سمونا ہے, ہم نے اپنا حصے کا کردار ادا کرنا ہے. بارش کا پہلا قطرہ اگر کسی نے پڑھی ہو, بارش کا پہلا قطرہ کہانی سبق تھا ہمارا, کہ جب بارش ہونے لگتی ہے نا اس میں بتایا اچھا آپ کہتے ہیں کہ کون جائے گا, سب کہتے ہیں پہلے تم جاؤ, پہلے تم جاؤ, پہلے تم جاؤ, پھر ایک ہمت کرتا ہے, وہ پھر ایک نیچے آتا ہے, اس کے پیچھے سارے نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بارش کا پہلا قطرہ ہمیں بننا ہے. کہتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے, پراسرار بندے بننا ہے, پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا. پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, سمندر اور دریا بھی آپ کے راستے میں کچھ نہیں بنے گے. یہ رکاوٹیں ختم کرنی ہیں, اپنے حصے کا کردار ادا کریں. جینا تو سبھی نے ہے نا, جینا سبھی نے ہے, وقت پہ سب نے ایکسپائر ہو جانا, ایکسپائری ڈیٹ سب کی ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ چیزوں پہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے, ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری ایکسپائری ڈیٹ کون ہے, اچانک کسی آ جانی ہے, ختم ہو جائے گی. لیکن کم سے کم اپنے ضمیر کو مطمئن کر کے جائیں کہ اپنے حصے کی جو شمع جلا رہے ہیں, اپنے حصے کا جو بیج ہم نے بونا ہے وہ بو چکے ہیں ہم. اگلی قسمت کہنے اگے لینڈ دینا سائیاں دا مقدر ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو سوچیں, ہم اس درد کو سمجھیں, وطن کے درد کو سمجھیں. اگر ہمارے لیاقت علی خان کا قاتل پکڑا جاتا تو آج یہ کام نہ ہوتا. اگر لیاقت علی خان کا قاتل پکڑا جاتا تو آج وطن ہمارا کہیں سے کہیں پر ہوتا. دیکھ لیں نا سیاستدانوں کو, جب آتے ہیں ہر کسی کرسی کی بڑی ہوتی ہے, پچھلی ساری حکومتیں اٹھا کے دیکھ لیں, جب سے آئے ہیں کیا ہوا, ایک دن بھی بتا دیں کوئی عملی کام ہوا ہو, عوام کے لیے ہوا ہو. عملی کام وہی ہوتا ہے جو عوام کے لیے ہوتا ہے. چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں, 2 دن کی پہلے کی بات ہے, میرے اپنے علاقے کا واقعہ ہے. 4,500 کا سلنڈر گیس کا ہوا ہے. ہوا کیا ہے, ہنگو میں انہوں نے تحریک چلائی ہے, یا ہم اتنے یعنی کہ وطن پرست ہیں, ہنگو میں تحریک چلی ہے کہ سوئی کا جو گیس ہے, سلنڈر جو ہے یہ عام ہی دن ہے ہمارے جلانے کے لیے, تو اس کو زیادہ کیوں کیا جائے, اس کو کم کریں. کو 3200 کا سلنڈر وہاں پر مل رہا ہے. اب ہمارے شہر جوانوں نے کیا کہ ان کو پتہ چلا اچھا اتنے 3200 کا ملتا ہے, 2600 کا بیچنی ہے, انہوں نے کہا جی شارٹ کر دو ساری. یقین کریں گیس شارٹ کر دیے, اور بڑے احسان کے ساتھ میں بھاجی 4500 کا لینا ہی تو لے لو, نہیں کہ ختم. یہ وطن پرستی ہے نا ہماری. ہمیں اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ. گجرات پریس کلب کے چیئرمین انصر فروغ مغل صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. دعویٰ تھا چائے پئیں گے لاہور کے جم خانے میں بیٹھ کر, دعویٰ تھا چائے پئیں گے لاہور کے جم خانے میں بیٹھ کر. ایسے ہی ان کے ہوش اڑے کہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا. اب میں دعوت سخن دوں گا پریس سیکرٹری ڈاکٹر محمد فاروق صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. محمد فاروق صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کی آج کی جو محفل ہے 6 ستمبر کے حوالے سے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آج کی جو گیدرنگ ہے کافی ہاؤس فل ہے ہمارا. تو میں خصوصی طور پر ڈاکٹر انصر فروغ مغل صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے کافی بامعنی گفتگو کی, جس میں ہمارے جو جونیئر جتنے بھی جرنلسٹ ہیں سب کے لیے ایک سبق انہوں نے دیا ہے. اب سوچنے کی بات ہے کہ ہم ان کی سپیچ کو کس لیول پہ لے کے اور اپنے دماغ کو کس طرح کھولتے ہیں.
انہوں نے دستک دے دیا ہے، انہوں نے ناک کر دیا ہے آپ سب کو. اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ کس طرح اپنے مائنڈ کو اوپن کرتے ہیں ایز اے صحافی، اپنے معاشرے میں نکل کر جو آپ کے نظر میں ویک پوائنٹس آتے ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کریں. یہ تو ایک ابتدائیہ گفتگو ہے میری، باقی کچھ کوشش کروں گا کہ میں اپنی اسپیچ مختصر کروں. جناب چیئرمین صاحب و صدر محترم کی اجازت سے میں اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں. نکل پڑے ہیں سر پر کفن باندھ کر یا اللہ، نکل پڑے ہیں سر پر کفن باندھ کر یا اللہ، وطن کے بیٹوں کی تو حفاظت کرنا. یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، آزادی سے بات کر رہے ہیں، اپنا موقف سنا رہے ہیں، یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم آزاد ملک پاکستان میں جی رہے ہیں. اس آزاد ملک کی آزادی کے پیچھے ہم کو نہ دکھنے والا وہ خون ہے جو ہمارے فوجی بھائیوں نے دیا. ان فوجیوں کی قربانیاں ہم کیسے ان کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ مجھ سے پہلے جن دوستوں نے اپنی تقاریر کی ہے، انہوں نے اپنے جوش و جذبے سے اپنا انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ اپنے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے شہداء اپنی منزلوں کو پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول کرے. ہم سب دن رات سکون سے اپنی زندگی جی رہے ہیں، اور یہ فوجی جوان ماؤں کے جگر کے ٹکڑے سرحدوں پر معمور ہیں. کس کے لیے؟ ہمارے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے کل کے لیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سرحد کے محافظوں کی قدر کریں. چونکہ ہم سب بطور صحافی ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کے اس پلیٹ فارم پر یوم دفاع کے حوالے سے اکٹھے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دیں. بطور پریس سیکٹری ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب، میرے خیال کے مطابق ایک صحافی کو چاہیے کہ جس طرح پاک افواج ملک پاکستان کے بیرونی دشمنوں سے ہماری حفاظت کر رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اندرونی دشمنوں پر نظر رکھیں اور اپنے سیکورٹی کے اداروں کے ساتھ مدد کریں، ان کے علم میں لائیں، ان کا ساتھ دیں. ہمارے سیکورٹی افسران کے علم میں ہونا چاہیے کہ ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب بلیک میلنگ کی صحافت نہیں کرتا، بلکہ اپنے قلم کے ذریعے، اپنے کیمروں کے ذریعے، اپنے مائک کے ذریعے جہاد کرتا ہے. ہمارے اداروں پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کی پوری ٹیم، عام ممبر سے لے کر صدر چیئرمین تک، عام ممبر سے لے کر صدر اور چیئرمین تک سب راہ حق کے مجاہدوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے قلم کا استعمال، کیمرے کا استعمال اور اپنے مائک کا استعمال معاشرے کی اصلاح کے لیے کریں، نہ کہ کسی کی پگڑی اتارنے کے لیے استعمال کریں. اگر پاکستان کی تاریخ پر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں اپنے صحافی بھائیوں کی لازوال قربانیاں بھی نظر آتی ہیں. جہاں ہمارے فوجی بھائی، پولیس کے جوان شہید ہوئے، وہاں صحافت کے جوانوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، اور مستقبل میں بھی ہمیشہ ہم انشاءاللہ پاک افواج اور سیکورٹی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. اس پلیٹ فارم کی بدولت میں آج یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب ہمیشہ کی طرح مستقبل میں بھی بلیک میلنگ سے پاک صحافت کو فروغ دے گا اور معاشرے میں سماج دشمن عناصر کے خلاف اپنے ادارے کا بھرپور ساتھ دے گا. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ، اور میرے ساتھ ہم آواز ہو کر نعرہ لگائیں: پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب زندہ باد. شکریہ جی، السلام علیکم. یہ ایک نعرے کی میں آپ کو تھوڑی سی تصحیح کروا دوں. نعرہ جب بھی لگتا ہے اس کی ایک ایس او پی ہوتی ہے: پاکستان زندہ باد. جب پاک فوج کا آتا نعرہ تو پائندہ آباد ہوتا ہے، زندہ آباد نہیں، پائندہ آباد ہوتا ہے کہ ہمیشہ وہ پائندہ آباد رہے. اس لیے جہاں بھی نعرہ لگے تو پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ آباد، اور ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب انشاءاللہ زندہ باد.
ٹھیک ہے جی. شہیدوں کی زمین ہے جسے پاکستان کہتے ہیں. شہیدوں کی زمین ہے جسے پاکستان کہتے ہیں. یہ بنجر ہو کے بھی بزدل پیدا نہیں کرتی. اب میں دعوت سخن دوں گا صدر سید طارق حسین شاہ صاحب کو. ہر دل عزیز ہمارے صدر ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کے پلیز ڈائس پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. صدر سید طارق حسین شاہ صاحب. تمام دوستان السلام علیکم. دیکھیں ماشاءاللہ ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کے پلیٹ فارم سے 6 ستمبر کے حوالے سے بہترین پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے. آپ لوگ شامل ہوئے ہیں. اللہ کا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے. ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ہمارے تمام دوستوں نے بڑے اچھے انداز میں ڈاکٹر صاحب نے 6 ستمبر کے حوالے سے آپ لوگوں کو بریفنگ دی. اور ویسے بھی 6 ستمبر کا جو ایک ایسا واقعہ گزر چکا ہے اس کو تقریباً 57 سال گزر چکے ہیں اور آپ لوگ اس کے بارے میں سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, لیکن عمل ہوتا ہوا مجھے آج تک نظر نہیں آیا. کیونکہ ہماری سستیاں, ہماری کاہلیاں, ہماری اپنی کمیاں کچھ بھی نہیں کرتے ہم لوگ. میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری پاک فوج کو سلامت رکھے اور نظر بد سے بچا کے رکھے. ہم زیادہ بلند و باغ دعوے اس لیے نہیں کر سکتے کہ جو ہماری دانشوروں کی نظریں ہیں وہ سارے ملک پہ لگی ہوئی ہیں. تو ملک کے اندر اور باہر دونوں طرف جو دشمن ہیں وہ پاک فوج کے خلاف ایک محاذ بنائے ہوئے ہیں. تو ہم تمام صحافیوں کو اپنی جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے ہمیں بتانا چاہیے کہ ہماری فوج ایک ایسی فوج ہے جو دنیا کی بہترین فوج ہے, کیونکہ اس میں ایمان ہے اور یہ مسلمان فوج ہے. ہم کسی بھی حال میں فوج سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ہمارا نعرہ یہی ہوتا ہے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک پاک فوج کے ساتھ ہی رکھے. اور ہمارا دعویٰ بھی یہی ہے, جیسے آپ تمام دوستوں نے یہ نعرہ بلند کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب پاک فوج کے ساتھ ہے, تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی نعرہ ہے ہمارا کہ ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب جو ہے کرپشن سے پاک ہے. تو ہم اس دعوے کے ساتھ 6 ستمبر کے حوالے سے تمام دوستوں نے بہت ساری باتیں سنی ہیں. وہ ایک واقعہ رونما ہوا کہ دشمن نے حملہ کر دیا اور پاکستان نے جنگ تو نہیں لڑی لیکن دفاع کیا, ڈٹ کے کیا. دفاع بھی ایک جنگ کی صورت ہی ہوتی ہے, لیکن دفاع ہوتا ہے کہ دشمن اچانک حملہ کر دے اور گھر والے اس کا دفاع کرتے ہیں, اپنا بچاؤ کرتے ہیں. ہم نے کوئی حملہ نہیں کیا ان پہ, دفاع ضرور کیا, بہت اچھا دفاع کیا جو آج تک ہم یاد کرتے ہیں. اور ہماری فوج اور ہماری عوام نے جو کردار ادا کیا اس کے حوالے سے ہم سارا اپنا بلند کر کے فخر سے بات کرتے ہیں کہ 6 ستمبر کے حوالے سے پاکستانی فوج نے اور عوام نے مل کر بڑے اچھے انداز میں دفاع کیا. ٹھیک ہے جی, اس واقعے کو 57 سال گزر چکے ہیں. اللہ تعالی ہماری فوج میں اور ہماری عوام میں ایسا جذبہ قائم دائم رکھے تاکہ جب تک مسلمانوں کا جذبہ قائم ہے دنیا کی کوئی فوج ان کو ہرا نہیں سکتی, شکست نہیں دے سکتی. ایمان کا جو جذبہ ہوتا ہے نا, اس میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے, خاص قوت ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ جو کافر ہوتے ہیں ان کے جذبات ایسے نہیں ہوتے. ان کا ایک تیارہ گر جائے, ان کو دہشت پڑ جائے, کوئی چاقو لے کے چلا جائے, دہشت پڑ جاتی ہے پورے ملک پہ. اور مسلمان ایک ایسی قوم ہے شہید ہونا پسند کرتی ہے. تو یہ جذبہ کس قوم میں ہو سکتا ہے سوائے مسلمان کے, کسی قوم میں نہیں ہے. میرا تو تمہیں یہ پیغام ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح میں اپنی زندگی گزاری ہے, کوشش یہ رکھو کہ انسان اچھے دی نیت نال سارے کام کرے اور ایمان دے جذبے نال کرے. تو اللہ تعالیٰ تہاڈا سب دا جذبہ 6 ستمبر کے حوالے نال اس طرح دا کرے کہ جڑا انہوں نے جنون وہایا سی تسی ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب دے نال دکھاؤ تے اسی اینو کامیاب کر کے باقاعدہ دنیا دے اور مزید اسی دسیے کہ ایمان نال چلیاں بھی بڑی کامیابی ہے, بلیک میلنگ وچ کوئی کامیابی نہیں. اسی بلیک میلنگ نو پسند نہیں کرتے, بلکہ میں تہانوں یہ کہاں گا اسی ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب دا پودا لا کے تے بلیک میلنگ دے پودے نو اسی دفن کر چھڑیا 4 سال ہو. ساڈی کوشش ہے کہ کوئی بندہ کسی دی پگڑی نہ اٹھائے, بلیک میل نہ کرے. ہے بھی تمام صحافیوں نو اسی یہ پیغام دئیے کہ رزق حلال عین عبادت ہے. تسی صحافت رزق حلال کھا کے بھی کر سکتے ہو, کوئی رزق حرام وچ صحافت نہیں پئی ہے. بھی
اور گجرات کے صحافیوں سے کہنے کہ جنہ لوگوں نے اچھے طریقے سے ایمانداری نال ورک کرنا ہے صحافت کرنی ہے ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کو جوائن کر ایک ایسا ادارہ ہے جہد کوئی بلیک میل نہیں کوئی چھوٹا وڈا نہیں ہے بھی سب کی عزت ایک جیسی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ میری کوشش ہے کہ میرے دوست جس طرح ساری نیت ہے اس طرح ہی کٹھے ہو کے چلن دے تو ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب بھی کامیاب ہے تو ساری پاک فوج بھی کامیاب ہے تو ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کا ہر سپاہی پاک فوج کا ساتھی ہے شکریہ اللہ حافظ اب میں پروگرام کو تھوڑا مختصر کرتا ہوں مختصر مراد کہ اب جو انعامات کی سرمنی ہے وہ منعقد ہوگی 5 سے 7 منٹ لیے جائیں گے دلوں کی دھڑکنیں اب کافی تیز ہو جائیں گی جو کون سے خوش نصیب ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے تقریب کا اختتام کرتے ہوئے ایک شعر آپ کی نظر کر دوں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مومن مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں